बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा। आज के प्रोग्राम की बहुत ही एक ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए जहाँ दीगर महकमे अपना किरदार अदा करते हैं, वहीं किसी भी शहर की खूबसूरती की जो बुनियादी बैकबोन होती है, जो आई कैचिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो उसके पार्क्स होते हैं, वो उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसकी मिथ होती है जो लोगों से जुड़ी होती है, उनकी खुशियों और उनकी खूबसूरती से जुड़ी हुई होती है। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है उनका तारुफ़ करवाने से पहले मैं चंद बातें जो है वो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब बिलियन ट्री मंसूबे का गुज़िश्ता साल आगाज़ किया तो साथ में ये भी कहा गया कि इस साल जून तक जो है वो करोड़ की तादाद में जो दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बिलियन ट्री मंसूबे को बहुत संजीदगी के साथ लिया गया। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान के तमाम शहरों में और पंजाब के तमाम शहरों की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये एक्टिविटी शुरू की, और उस एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा असर हमें मुल्तान में भी दिखाई दिया, बहावलपुर में भी दिखाई दिया, और उसके साथ साथ सरायकी वसेब के दीगर शहरों में भी। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो इस एक्टिविटी को और उसके साथ साथ मुल्तान की जो खूबसूरती है उसको लेकर बर्न हैं। और आपका जो महकमा है जिसकी इस वक्त आप सरबराही कर रहे हैं, जिसकी आप क़यादत कर रहे हैं, वो एक अलग टास्क है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो सियासी शख्सियत है, यानी एक आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की हामिल हैं। आपके सियासी सफ़र के बारे में बात होगी, सियासी रुझानात, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी शमूलियत के बाद जनूबी पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आपने इनकलाबी तब्दीलियाँ की तंजीमी सतह पे, उन पर हम बात करेंगे। मेरी मुराद जनाब आज के हमारे जो मेहमान हैं चेयरमैन PHA मुल्तान जनाब एजाज जंजुआ साहब से है। अस्सलाम वालेकुम जंजुआ साहब, कैसे हैं आप? प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। जंजुआ साहब, मैं और मेरे नाजरीन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई, बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरी पैदाइश भी मुल्तान में हुई और मेरा जो ताल्लुक़ है वो मुल्तान शहर से है। सही, शहर से है आपका मुल्तान ताल्लुक़। तो मुल्तान की खूबसूरती तो यकीनन फिर आपकी आंखों में ही जवान हुई होगी, और इसके हुस्न की जो कदीम बाज़याफ्त है वहाँ से लेकर आज जो इसके नए गोशे खुल रहे हैं और उनमें जो नई गाज़ाकारी की जा रही है उसको तो यकीनन पुरकारी के साथ जोड़ने में आप अपना किरदार अदा करें। तो थोड़ा सा अपने बचपन का अहवाल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। बचपन तो मेरा मिल्लत हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है जी। उसके बाद मैंने अपना बोस्टन रोड कॉलेज में दाखिला लिया था, वहाँ एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। और उसके बाद मैं मेरा अपना वालिद साहब का प्रिंटिंग का प्रेस था, बिज़नेस था हमारा बड़ा बेहतरीन, मुल्तान में सबसे कदीमी प्रिंटिंग प्रेस था। डिज़ाइनिंग और कलरिंग के साथ मेरा पैदाइशी समझें लगाव है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे वालिद साहब प्रिंटिंग प्रेस ही का काम करते थे। जो डिज़ाइनिंग है, कलरिंग है, ये मेरी घुट्टी में शामिल है। सही। कितने बहन भाई थे सर आप, और आपका कितनवा नंबर था, और बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा दोस्ती आपकी किसके साथ है? मेरे 7 बहन भाई हैं जी। मेरे बड़े भाई जो थे वो फौत हो गए हैं, वालिदैन भी फौत हो चुके हैं। अब मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ और मेरा सबके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है, मुझे वो वालिद की तरह इज़्ज़त करते हैं मेरे बहन भाई, और हद से ज़्यादा, जिसको मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ, प्यार करते हैं और वालिद जितना एहतराम करते हैं मेरा। मैं भी कोशिश करता हूँ उन बहन भाइयों में जो है वालिद जैसा किरदार अदा करने की कोशिश करूँ। गो के वालिद वाला किरदार तो ज़िंदगी में वालिद ही कर सकता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उस पर कोई करीब थोड़ा सा नज़दीक हो जाऊँ, कर सकूँ कुछ ना कुछ। सही। अच्छा सर, बड़ी खूबसूरत यादें आप शेयर कर रहे हैं, तो कुछ अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताइएगा। क्या आज भी वो दोस्त आपके साथ अमली ज़िंदगी में भी शामिल हैं, या वो क्लास फ़ेलो से फिर स्कूल फ़ेलो और फिर कॉलेज फ़ेलो तक ही महदूद रहे? अच्छा, मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि महदूद वसाइल के बाद भी मेरे वालिद साहब ने हमें एक प्राइवेट जो स्कूल था मिल्लत हाई स्कूल, मुल्तान के 2 बड़े स्कूल थे, एक मुस्लिम हाई स्कूल, एक मिल्लत हाई स्कूल, उसमें तालीम उन्होंने दी। तो साफ ज़ाहिर मेरे जितने भी क्लास फ़ेलोज़ थे ख्वाजा फैमिली से थे, खाकवानी फैमिली से थे, शेख फैमिली से थे, और ये तकरीबन बड़े मतलब है कि मैं समझता हूँ कि सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसमें अगर कमज़ोर आदमी था तो मैं ही था, और अब भी कमज़ोर ही हूँ।
لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی دوست مجھے ملتے ہیں بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں. کبھی نہ کبھی مجھے جب ان کا پتہ چلتا ہے کوئی خوشی غمی میں کوشش کرتا ہوں ان میں شامل ہوتا ہوں. ہم نے اسکول چھوڑنے کے بعد کالج چھوڑنے کے بعد کافی عرصہ تو قریبی دوستیاں رہیں, پھر ہر آدمی اپنی اپنی مصروفیت میں پھنس گیا, اور پھر ہم میں سمجھتا ہوں کہ پراپر ہم وہ جس طرح ہوتا ہے. اب صاف ظاہر ہے اوڑھنا بچھونا پولیٹکس ہے, پولیٹکس سے اب قریب ہم ہیں تو پارٹی نے ہمیں ٹکٹ نہیں دی, جس وجہ سے اب میرے ذمہ جو لگا ہے چیئرمین PHA, تو میں رات دن, آپ کی پوری ٹیم جانتی ہے کہ میں نے رات دن ملتان کو کوشش کی ہے 2 سال میں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے. اگر آپ نے پہلے ملتان کبھی دیکھا ہے تو اب آ کر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا ملتان کتنا خوبصورت ہو گیا. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا سر, سیاست میں کیا آپ اپنی کالج لائف سے ہی شامل تھی یا یونیورسٹی لائف میں آ کر جو ہے آپ نے عملی سیاست کا آغاز کیا؟ میں یونیورسٹی تو نہیں گیا, کالج تک رہا ہوں. اور میں نے جب میٹرک کا پیپر دیا تھا 77 میں, میرا آخری پیپر تھا میٹرک کا, تو یہ تحریک چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف, تو اس میں باقاعدہ میں اس میں شامل ہوا, اس میں زخمی بھی ہوا. میرے والد صاحب جماعت اسلامی سے تعلق تھا, ہم باقاعدہ جو وہ قومی اتحاد بنا تھا, 9 ستارے بنے تھے, ان میں ڈیلی ہم جلسے جلوسوں میں اس وقت سے جاتا تھا, اور مجھے بلکہ شیلنگ ہوئی اور میں زخمی بھی ہوا. صحیح, یہ شروع سے مجھے ایک تھا بھی کچھ یادیں تازہ کیجئے گا اپنے سیاسی سفر کی, کسی نہ کسی کام آ سکوں میں کسی کے. صحیح, اپنے سیاسی سفر کی کچھ یادیں تازہ کیجئے گا تاکہ آج کی نئی نسل جو ہے, نوجوان نسل جو ہے, اس تک یہ باتیں پہنچ سکیں کہ یہ ایفرٹس ہمارے سینئرز کی ہیں, پاکستان ان مدارس سے گزر کر آگے بڑھا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, میں نے جیسے آپ کو بتایا 77 میں جو تحریک چلی اس میں بالکل فرنٹ لائن میں ہم جاتے تھے, اور وہاں جا کے ہم مظاہروں میں شامل ہوتے تھے, زخمی بھی ہوئے. اور پھر میرا سفر جو کالج میں شروع ہوا, جمعیت سے تعلق رہا, جمعیت سے نکلا تو پھر شباب ملی کا مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ملتان کا. وہاں کوئی 8-10 ایز اے شباب ملی کا صدر کام کیا, جس کے ساتھ ساتھ میرا قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بڑا قریبی ایک رابطہ بھی رہا, اور ملتان کی جماعت اسلامی کی جتنی قیادت تھی وہ بالکل ان کے بڑا قریب اور بڑی محبت کرتے تھے, پیار کرتے تھے. آج بھی میری ان سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, اختلافات سیاسی اپنی جگہ, لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام جو ہے نا جی وہ بے حد کرتے ہیں. آج وہ بھی کرتے ہیں, میں بھی ان کا بے حد احترام کرتا ہوں. میں نے میاں طفیل محمد صاحب کی مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ایز اے ملتان میں گاڑی صرف میرے پاس ہوتی تھی, تو جب بھی ملتان میں میاں طفیل صاحب تشریف لاتے تھے یا قاضی حسین احمد صاحب تشریف لاتے تھے تو مجھے اس کی شرف حاصل ہوتا تھا کہ میں ڈرائیونگ کروں اور میرے ساتھ بیٹھیں. حافظ ادریس صاحب ساتھ ہوتے تھے, لیاقت بلوچ صاحب ہیں میرے ساتھ, حافظ سلمان بٹ صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری رہے شباب ملی کے, ان کے صدر جو تھے ہمارے پورے پاکستان کے وہ شبیر احمد خان تھے. شاید آپ کو علم ہوگا کہ جو KPK سے ان کا تعلق تھا, اور وہ حلقہ NA1 سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹاپ کیا تھا انہوں نے جب ووٹ لیے تھے. تو میں ان لوگوں کے ساتھ سفر کر چکا ہوں, کام کر چکا ہوں, اور جتنی بھی کوشش ہے میری اس وقت متحرک ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے میں نے کام کیا ہے. جی صحیح, ماشاءاللہ. حافظ سلمان بٹ صاحب کو خدا غریق رحمت کرے, ہمارے سینئرز میں سے تھے. میں یہاں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حافظ حسین احمد صاحب جو ہے ان کا نام پاکستان جماعت اسلامی کے اکابرین میں لیا جاتا ہے, اور ان کی جو سیاسی خدمات ہیں, جو سیاسی نظریائی اپروچ ہے, اس کو بڑا فالو کیا جاتا ہے. اور آج بھی جو ان کے مطلب دیگر جو ان کے مخالف جماعتیں تھیں, اپوزیشن جو جماعت اسلامی کی تھی, وہ بھی ان کا رسپیکٹ کرتے تھے. آپ ان کے جس طرح قریب رہے, آپ نے کیسا پایا انہیں؟ جی آج بھی احترام کرتے ہیں. میں نے اتنا شرم حیا والا, اتنا بہترین انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے میاں طفیل صاحب کیونکہ ایک ایسے شخص تھے جو بولتے بڑے کم تھے. جب بھی میں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ سفر کرتا تھا وہ رستے میں گپ شپ بھی لگاتے تھے, ہمیں فارسی کی شاعری بھی سناتے تھے, جب سمجھ نہیں لگتی تھی ہمیں ترجمہ کر کے بھی بتاتے تھے. ایز اے اپنا مجھے وہاں ملتان میں ایز اے صدر شباب ملی ان کی سیکیورٹی میرے ذمہ ہوتی تھی. ملتان میں جب بھی جلسہ ہوتا تھا اس کے انتظامات میرے ذمہ ہوتے تھے جماعت اسلامی میں. تو یہ شروع سے ایک ایسا سفر رہا ہے. اور جتنے قائدین تھے جس میں میجر مست گل ہو گیا اور جتنے بھی اور اپنا جتنے بھی لیڈر ہیں یہ ہمارے گھر میں آ کے رہتے تھے. ہماری والدہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ہاتھ کے کھانے کھاتے تھے, صبح ناشتے کرتے تھے, رات کو بھی ہمارے گھروں میں رہتے تھے. تو ایک ایسا تعلق رہا ہے, اور ان کو جتنی قریب سے میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی لائف میں اس کے بعد
کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو پاکستان سے اور پاکستانی قوم سے اور نوجوانوں سے اتنا پیار کرنے والا شخص جس کا نام قاضی حسین احمد ہے، میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ تو شادی سر آپ کی یقیناً اپنی فیملی میں ہی والدین کی مرضی سے ہوئی ہوگی، کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ اور کیا کرتے ہیں؟ میرے اصل میں میری شادی ہوئی تھی 1985 میں، اور دوسری شادی میں نے کی تھی 1993 میں، جو کہ بدقسمتی سے نہیں چل سکی۔ میرے دونوں بیویوں سے ملا کے 7 بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ اس میں 3 بچیاں میری شادی شدہ ہیں اور باقی 2 بیٹے بھی شادی شدہ ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا جو ہے ابھی رہتا ہے، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ جو بڑی بیٹیوں شادی کی ہیں سب نے ایجوکیشن حاصل کی ہے الحمدللہ۔ میں کافی حد تک بہت ہی تابعدار ہیں، بہت اچھے بچے ہیں ہمارے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے اور بڑی پیار کرنے والی بیٹیاں مجھے دی ہیں، جو حد سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور جان نچھاور کرتی ہیں مجھے۔ صحیح صحیح، بڑی خوبصورت گفتگو جناب اعجاز جنجوعہ صاحب چیئرمین پی ایچ اے ملتان سے جاری۔ یہاں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ملتان کی جو خوبصورتی ہے اس کو انہوں نے کیسے انہینس کیا اس بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اعجاز جنجوعہ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی جو ابتدائی زندگی اور جو سفر ہے، ایک تعلیمی سفر، دوستوں سے ملنا اور پھر اس میں خوبصورت یادیں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ آپ نے شیئر کی۔ آپ کچھ تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ جنجوعہ صاحب، آپ نے کیا اپنی جو عملی سیاست ہے اس کا آغاز جماعت اسلامی سے کیا تھا، اور اگر کیا تھا تو کب کیا تھا، اور پہلا آپ کا الیکشن یا پہلی جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی وہ کیا تھی؟ میں نے جماعت اسلامی سے ہی، میں نے جیسے بتایا آپ کو، ویسے تو 77 سے پولیٹیکل لائف میری شروع ہو گئی تھی، جس میں میں زخمی بھی ہوا اور کافی اس میں مظاہروں میں ڈیلی شامل بھی ہوئے۔ والد صاحب کے ساتھ تمام جلسے جلوسوں میں، مظاہروں میں ہم جاتے تھے باقاعدہ۔ ہم نے جس طرح جماعت اسلامی کا ایک مزاج ہے کہ اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، اس میں لازمی ہم والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ اس وقت جب صاحب ذرا میٹرک میں نے کر لی تو ایک سمجھ بوجھ پوری طریقے سے تھی، اور اس کے بعد میں روزنامہ انصاف ہے لاہور سے، اس کا میں بیورو چیف مجھے مقرر کیا گیا شباب ملی کے صدر کے بعد۔ تو وہ ایک 2000 کی بات ہے، 2000 کے بعد 2004-05 تک میں بیورو چیف رہا روزنامہ انصاف کا، اور اس کے بعد مجھے تحریک انصاف میں دعوت دی گئی۔ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر ہیں اس وقت، انہوں نے دعوت دی کیونکہ ہمارا ایک تعلق تھا جماعت اسلامی کی وجہ سے، وہ بھی تحریک انصاف میں آ چکے تھے، انہوں نے دعوت دی۔ امین ذکی صاحب تھے، احسن رشید صاحب تھے جو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لاہور سے تھے، وہ میرے آفس میں آئے، انہوں نے کہا ابھی آپ تحریک انصاف میں آئیں۔ اللہ کا شکر ہے، جب میں تحریک انصاف میں آئے، ایک تنظیمی مزاج تھا میرا، میں نے پورے ملتان میں ایک کھڑا کیا تحریک انصاف کو، اور اعجاز چودھری صاحب نے پورے ساؤتھ پنجاب میں جو اس کا کام کیا تحریک انصاف کا، وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ ہے کہ ہم نے کتنی سیٹیں نکالی ہیں، اور ملتان ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے 11 صوبائی اور 6 قومی کی سیٹیں تھیں، اور 6 کی 6 قومی کی سیٹیں نکالی ہیں ملتان میں۔ میں بھی اس حوالے سے بھی فخر کرتا ہوں کہ جب خان صاحب ملتان تشریف لائے 2005-06 کے بعد، جتنے بھی جلسے ہوئے، جتنے بھی پروگرام ہوئے، وہ میری ہی سپرویژن میں ہوئے، میں نے ان کو ارینج کیا تنظیمی حوالے سے، کیونکہ ایک ٹریننگ میں لے چکا تھا جماعت اسلامی سے، اور یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے تنظیمی کام کیا ہے، بہت زبردست کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف کا کام ہم کر رہے تھے تو ملتان سے ہم نے 6 قومی کی سیٹیں نکالیں، اور ہم نے تقریباً 10 سے 11 سیٹیں ہم نے صوبائی نکالیں۔ باقی سیٹوں میں بھی اچھا رزلٹ لے کے گئے۔ 2013 میں بھی ہم نے 2 قومی کی اور 2 صوبائی سیٹیں نکالیں، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملتان نے سب سے بہترین رزلٹ دیا تھا، اور اس بات کا خان صاحب کو خاصا ادراک ہے۔ جتنی بھی قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ بھی اس بات پہ بالکل متفق ہے، اور کئی دفعہ شامود قریشی صاحب نے دوستوں سے یہی کہا ہے کہ پولیٹیکل ورکر ایسے ہوتے ہیں۔ میری کئی دفعہ انہوں نے لوگوں کو مثال دی کہ یہ ایک پولیٹیکل گفتگو کرتا ہے اعجاز جنجوعہ، پولیٹیکل کام کرتا ہے۔ مجھے جب چیئرمین پی ایچ اے بنایا گیا تو
مخدوم صاحب نے کیا، پورے شہر نے، آپ کے نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی کے ہر بندے نے اس بات کو سراہا کہ یہ پہلے والا ملتان نہیں ہے، ملتان بالکل بدلا ہوا ملتان نظر آتا ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ یہ تو بڑی ایک اچھی ڈیٹیل آپ نے جو ہے اپنی ساری گفتگو کی، لیکن جماعت اسلامی چھوڑ کر ایک کتنا سفر، اتنی یادیں، اتنی رفاقت آپ کی گہری، پاکستان تحریک انصاف پہ آنا یقیناً آسان نہیں ہوگا۔ کیا مایوسی کا شکار ہوئے آپ جو جماعت اسلامی کو چھوڑا؟ نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کے جانے کے بعد جماعت اسلامی میں وہ دم خم نہیں رہا جو قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے تھا، اور میرا ایک محبت تھی، ان سے پیار تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام کیا ہے، اگر تبدیلی آپ نے لے کر آنی ہے، جس طرح جنگ میں جائز ہے، آپ جنگ اور محبت میں کہ آپ اس کے لیے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پیچھے جتنی پبلک ہے اور خان صاحب نے جس طرح کام کیا اور ہم نے جس طرح رات دن محنت کر کے اس پارٹی کو کھڑا کیا، وہ ابھی تھوڑا سا لوگ جماعت اسلامی کو اس حوالے سے، اب ملتان سے الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی بھی الیکشن لڑی تو ووٹ ملتے ہیں 5-6 ہزار 3 ہزار ووٹ ملتے ہیں، تو اس کو کافی دیکھا ہم نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا جماعت اسلامی کو، اس کو ترکی کی طرح جو ایک طریقہ کار ہے، طیب اردگان کی طرح، اس طریقے سے ان کو میرے خیال میں کام کرنا پڑے گا، اس اسٹائل میں۔ حالانکہ خدمت خلق کا کام بہترین کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ۔ آپ دیکھیں زلزلے میں وہ کام کرتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تحریک انصاف بھی ماشاءاللہ اچھا، یہ تو آپ نے بڑا واضح کر دیا۔ اب جب آپ کو پی ایچ اے شکایات شکوے تو ہیں ہمیں، صحیح پی ایچ اے ملتان کی چیئرمین شپ جب آپ کو آفر کی گئی تو اس وقت کیا آپ کے یہ ذہن میں تھا کہ آپ نے اس ادارے کا انتظام و انصرام سنبھالنا ہے اور اس کے لیے پھر فیوچر کوئی پلان بھی آپ کے پاس تھا، یا آپ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پھر اس کے بعد چیزوں کو لائن اپ کیا؟ بالکل نہیں جی، مجھے 2-3 جو محکمے تھے اس کی آفر کرائی گئی تھی، جس میں ایم ڈی اے بھی تھا اور پی ایچ اے بھی تھا، سالڈ ویسٹ بھی تھی، لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا جو سابقہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں پی ایچ اے، ان سے بھی مشورہ کیا، تو پھر میں نے طے یہی کیا کہ ہم کچھ بھی کریں گے، کوئی چیز بھی کریں گے تو اس میں ثواب والا عنصر بھی ہے، اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ میں شاید ایم ڈی اے میں کوئی ایسی تبدیلی نہ لا سکوں، کیونکہ میرا مشن ملتان کو خوبصورت کرنا، ملتان کو بہترین بنانا ہے۔ ابھی میں کئی دفعہ میں ایم ڈی اے کی میٹنگز میں جاتا ہوں، لیکن وہی چال ایک جو پرانی ان کی ہے، چل رہے ہیں، کوئی ایسی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایم ڈی اے لا سکا ہے۔ ہم نے پی ایچ اے ملتان کو ایک شناخت بنائی ہے۔ جب مجھے عہدہ دیا گیا تھا تو اس وقت میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں چیئرمین ہوں پی ایچ اے کا، تو پی ایچ اے کا پوچھتے ہیں پی ایچ اے کیا ہے، پی ایچ اے کیا چیز ہے، پھر ان کو بتاتے تھے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کو پی ایچ اے کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کام اب شروع کیا، روڈ گرین کیے، پارکوں کو گرین کیا، پھولوں کی نمائشیں لگائیں، اس میں سڑکوں کو خوبصورت کیا، بڑی سائز کے ہم نے درخت لگائے، تو پھر لوگ اب اللہ کا شکر ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ہم آج ہفتہ ہو گیا ڈیلی ایک پارک میں 100 سے بڑے 50 سے 100 15 سے 16 فٹ کی سائز کے درخت لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کو 5-6 پارک میواکی پارک بنا رہے ہیں، جس میں ایک کنال میں کم از کم 2-2 فٹ پر درخت لگیں گے، وہ رات دن ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ملتان کے سابق کمشنر سعود صاحب بھی بڑا انٹرسٹ لیتے تھے، اور یہ ہمارے جاوید اختر محمود صاحب ہیں، یہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کمشنر تھے عمران سکندر بلوچ صاحب، وہ بھی باکمال آدمی تھے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب رہے ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ مل کر مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں کبھی بھی گیا ہوں ان کو جتنی بار بھی میں نے بلایا ہے، بلکہ اب کمشنر صاحب کا تو حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے درخت بھی پرووائڈ کرواتے ہیں۔ پی ایچ اے اس پہ 1 روپیہ نہیں خرچ کر رہا، لوگ درخت بھی دے رہے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں۔ ہم نے تو 100 بڑی سائز کے درخت جو کم از کم 1000 سے 1200 روپے کا ایک درخت ملتا ہے، ہم نے سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ملتان میں درخت لگائے ہیں۔ پورا مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے لوگ مخیر حضرات سے بھی لیے ہیں، خود بھی کچھ پرچیز کیے ہیں، اب خود بھی پرچیز کیے ہیں پی ایچ اے نے، لیکن بہت زیادہ سپورٹ کی ہے ہمیں کمشنر ملتان صاحب نے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اپریشیٹ کیا جانے والا کام ہے، لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ اب آگے آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے بڑے پارکس اس وقت ملتان میں موجود ہیں اور کتنے چھوٹے پارکس ہیں، اور ان میں سے آپ نے جب ٹیک اپ کیا تو ان میں کیا کیا چیزیں آپ نے رینوویٹ کی؟ اچھا، میں ماشاءاللہ ملتان کے کچھ 62-63 پارک ہیں،
اور ان پارکوں کو ہم نے سب کو مینٹین کر دیا ہے، اور اب پارکوں کو مزید ہم بہتر کرنے کے لیے اس میں کوئی 8-10 ہیں بڑے پارک اور کوئی 5-6 باقی سارے پارک چھوٹے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم کر رہے ہیں مینٹین، اب لگے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں اس کو، انشاءاللہ لوگ اب جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں، وہاں فلاورنگ بھی کی ہے، بڑی سائز کے درخت بھی لگائے ہیں، جو ایک زندہ چیز ہے نا جی، اس کو بھی ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ صحیح، بڑی خوبصورت گفتگو جناب اعجاز جنجوعہ صاحب چیئرمین پی ایچ اے ملتان سے جاری۔ یہاں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ملتان کی جو خوبصورتی ہے اس کو انہوں نے کیسے انہینس کیا اس بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اعجاز جنجوعہ صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی جو ابتدائی زندگی اور جو سفر ہے، ایک تعلیمی سفر، دوستوں سے ملنا اور پھر اس میں خوبصورت یادیں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ آپ نے شیئر کی، آپ کچھ تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ ملتان کے پارکس میں ایک چیز جو بڑی شدت کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی، جنگلیں ٹوٹے ہوئے ہونا یا جنگلوں کا غائب ہونا، اس کے بعد پھر وہاں پہ جو عام جو فیملیز ہیں وہ نہیں جا پا رہی تھیں، اس طرح جو ہے خواتین کو بہت زیادہ تحفظات دیکھنے میں آ رہے تھے، پھر اسی طرح وارداتیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور اب بھی کچھ اندرون کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کیا جو ضلعی انتظامیہ ہے، جس میں پولیس کا محکمہ ہے، جس میں دیگر جو محکمے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ نے ان چیزوں کو بہتر کیا؟ کیا آپ نے جو وہاں پہ آنے والی خواتین ہیں، جو فیملیز ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا؟ کوئی سیکیورٹی کیمرے وغیرہ لگائے؟ جی الحمدللہ ہم نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ پہ بھی پوری نظر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ بس ہم جو پارک کا خوبصورت حصہ ہے نا، بعض اوقات کیمرہ مین اس کو نہیں دکھاتا، جو پارک کا بالکل ایک ڈارک پہلو ہوتا ہے نا، اس کو اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ میں آپ ملتان تشریف لائیں، میں آپ کو ملتان کے تمام پارک وزٹ کراتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کو لگے گا یہ ملتان نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو ڈسپیوٹڈ چل رہی ہیں، جیسے ہم کچھ ایک شاشمس پارک ہے، اس کو ہم ٹھیکے پہ دینا چاہتے ہیں، اس کی پچھلی سائڈ پہ رینوویشن ہو رہی ہے، جھولے جو لگے ہوئے تھے پرانے اس کو بار بار ہمارے کیمرے مان دکھاتے ہیں، جبکہ نئے جھولے لگے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، ان پرانے جھولوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ جھولے چل نہیں رہے، وہ خراب ہیں، ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کاٹ کے ان کو نیلام کریں تاکہ نئے جھولے وہ نہ ہوں گے، نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا، تو وہ بار بار ہمارے کیمرے مین انہی کو دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہے اس کو ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے چالو کیا ہے، کوئی انکم سورس ہمارے اتنے بہترین نہیں ہے ابھی تک۔ صحیح، چلیں سر، ہم تو آپ کی پازیٹیو چیزوں کو لے کر ہی چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو عوام کا فیڈ بیک ہوتا ہے، جو عوامی رد عمل ہوتا ہے، یہ عوامی کوسچنز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک کوسچن اور بھی ہے کہ پارکنگ مافیا جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور وہ تو خیر پورے ملتان میں ہی ہمیں بہت سی جگہوں پہ دکھائی دیتا ہے، پی ایچ اے کی حد تک تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہم نے نا ایک بورڈ میں رکھ کے پچھلی دفعہ طے کر لیا تھا کہ تمام جتنے بھی پارکس ہیں ان پہ ہم پارکنگ فیس کا طے کر کے اس کو نیلامی کر دیں، تاکہ ایک تو انکم بھی ہو، لوگوں کے جو موٹر سائیکل وغیرہ کاریں چوری ہوتی ہیں وہ بھی رک جائیں۔ انشاءاللہ اس کا اخبار کا اشتہار بن گیا ہے، ہم ودن ویک اس کو اخبار میں اشتہار کر کے اس کو نیلامی کر دیں گے، تاکہ لوگ بھی محفوظ رہیں اور جو مافی ہے اس سے بھی ہم بچ سکیں اور انکم بھی ہو پی ایچ اے کو۔ نہیں سر، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اب آ کے ایک پلان کیا نا، بیچ میں کرونا کے ایک ہم سیگمنٹ نکال دیتے ہیں 8 ماہ کا، چلیں سال کر لیتے ہیں، لیکن 1 سال تو تھا، اس دوران تو لوگوں کی بائکس بھی چوری ہوئیں، بائیسیکلز بھی ہوئیں، پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، ایک وہ دورانیہ تو آپ کے پاس ہی تھا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تو سب سے بڑا پرابلم پی ایچ اے ملتان کو رہا ہے کہ ڈی جی مستقل آج تک نہیں مل سکا۔ اب کوئی 1-1.5 مہینے سے ایک ہمارے ڈی جی صاحب آئے ہیں، راولپنڈی پی ایچ اے کے ڈی جی تھے، ابھی ملتان شفٹ ہوئے ہیں، آج تک مجھے 2 سال ہو گئے، کسی ڈی جی نے 1 سے 2 ماہ تک بھی ٹک کے کام کیا نہیں، ہمیں اس کو اضافی چارج دیتے تھے جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی ہمارا ڈائریکٹر ہارٹیکلچر نہیں ہے، ڈائریکٹر مارکیٹنگ نہیں ہے، ڈائریکٹر انجینئر نہیں ہے ہمارے پاس، اب جا کے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس کا ابھی 15-20 دن پہلے ہوا ہے، وہ بھی بیمار ہو گئے کرونا کی وجہ سے، وہ بھی 10-15 دن جیسے ہی آئے ان کی چھٹی ہو گئی تھی، اب وہ کل سے وہ دفتر آفس آنے لگے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ جلدی ہم تو معاملات جنجوعہ کو صاحب، سنبھال لیں گے۔ ملتان سے بہت بڑی وزارتیں بھی سینٹر میں موجود ہیں،
پھر آپ کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں، پھر جنوبی پنجاب صوبہ تحریک بھی بڑی ایکٹیولی چل رہی ہے، سیکریٹریٹ بھی ملتان میں بن چکا ہے، ٹھیک ہے وہ انتظامات کی جو منتقلی ہے وہ الگ معاملہ، لیکن یہ جو بنیادی عوامی فلاح، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے میں نے اس عہدے کو چوز کیا، تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے یا مرکز میں جو وزارتیں ہیں یا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان چیزوں کو ایشو کرتے، کنسلٹ کرتے؟ اچھا، اس چیزوں کو مسلسل ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت پورے پنجاب کی تھی وہ آپ کے سامنے تھی کہ بزدار صاحب سے میری جو ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں اور میں انہی کی نمائندہ بھی بیٹھا ہوں پی ایچ اے میں، کوئی میری بدقسمتی سمجھیں کوئی ملاقاتیں ایسی ہوتی نہیں ہیں کہ ہم ان سے جا کے کوئی بات کر سکیں، مل سکیں، کوشش بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسی ملاقات ہو نہیں پاتی ہماری۔ صحیح، تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کب تک یہ ایشوز سارے آپ کے سالو ہوں گے، اور وہ جو آئیڈیاز آپ لے کر آئے ہیں بنیادی طور پر ملتان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے؟ نہیں، ڈی جی صاحب تو آ گئے ہیں، ہمارے ڈائریکٹر ایڈمن فنانس بھی آ گئے ہیں، کام شروع ہو گئے، اب صاحب ذرا وقت لگے گا، 2 سال سے یہ سیٹیں ساری کی ساری خالی تھیں، مجھے بھی 2 سال ہو گئے، اب جبکہ ڈی جی صاحب ڈائریکٹر ایڈمن صاحب آ گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جلد ہی ہم چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ حل ہو بھی جائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کرونا کے حوالے سے آپ نے پارکس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے چیک اینڈ بیلنس کا کیا انتظام کیا ہوا ہے؟ ان کے ماسک کو چیک کرنے کے لیے پھر سینیٹائزڈ ہیں نہیں ہیں، لوگ فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کی اپنی کوئی ٹیمیں ہیں متعین؟ کوشش ہم کرتے ہیں، جو گارڈ ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ہم نے شام کے ویسے پارک بند کیے ہوئے ہیں 6 بجے کے بعد، صبح جو لوگ آتے ہیں سب کو وہ کہتے ہیں، ہم نے لکھ کے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن لوگ کوشش نہیں کرتے ماسک پہننے کی، اپنا سینیٹائزر استعمال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ صحیح، تو سر یہ ان چیزوں کو یقینی بنانا تو از حد ضروری ہے۔ اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، تھیم پارک کی بات ہو رہی تھی، تو ملتان میں کتنے تھیم پارکس ہیں اور کتنے تھیم پارکس پہ ابھی کام ہونا باقی ہے؟ نہیں، تھیم پارک ملتان میں تھیم پارک کوئی بھی نہیں، ابھی ہم ایک ٹریفک کے ساتھ مل کے ایک تھیم پارک بنا رہے ہیں، ابھی ملتان میں اور کوئی تھیم پارک نہیں ہے۔ صحیح، یہ چیز ایک دیکھنے میں آتی ہے سر یورپ میں بڑے ایکٹیولی کہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، جو ڈسیبل ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، واک کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے پارکس میں بھی ایسا کچھ کیا، کچھ ایریا مخصوص کیے، کچھ جگہ بنائیں؟ جی، ہم نے 2-3 دفعہ پلاننگ کر کے 3 پارکوں کی دیا تھا کہ ہمیں یہ مخصوص جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اس کی اجازت دی جائے، کوئی فنڈ پاس کیا جائے۔ ہم نے مختلف ایم این اے ایم پی ایس سے کہا ہے، کوشش بھی کریں، 2-1 پارک ایسے ہیں جن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ ایک پارک ہے جس کا ہم ہینڈ اوور ابھی اسپیشل ایجوکیشن والوں کے پاس ہے، اس کا لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے، سال ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ کمشنر صاحب کو بھی کرونا ہوا ہے ہمارے ملتان کو، انہوں نے ایک میٹنگ طے کی تھی، ان اسپیشل ایجوکیشن والوں سے بھی بیٹھ کے ہم اس کو طے کرتے ہیں۔ صحیح، یہ تو سر ان فیوچر آپ کے پلان ہیں، تو جو پودے آپ نے لگائے ہیں، پودے لگانے کے بعد کیا ان کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات بھی ہیں کہ لوگ ان کو اکھاڑے نہ، یا ان کی جو بعد کی نگہداشت ہے آفٹر پلانٹیشن جو کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو کچھ مینیج کیا گیا ہے؟ اچھا، میں بھی واچ کرتا ہوں، ہماری ٹیم بھی پوری واچ کرتی ہے، کمشنر صاحب بھی واچ کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کو جو بھی ایک آدھ کوئی پودا، ایک تو 99% گروتھ ریٹ ہے جو ہم نئے درخت لگا رہے ہیں، 15 سے 16 فٹ کے درخت ہیں، اس میں ابھی تک کوئی نہیں مرا۔ اگر ایک آدھ کوئی مر جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو کھینچ لیتے ہیں تو ہم فوراً ریپلیس کر دیتے ہیں۔ پوری ٹیم ہماری گھومتی بھی رہتی ہے، ہم اس کو واٹس ایپ کا ہم نے گروپ بنایا ہوا، اس میں دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ صحیح، اچھا سر، چونکہ پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، آخری کچھ 3-4 سوالات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ملتان کے لوگوں کی جانب سے ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ گول باغ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھیلے اور بہت پارکس کے باہر جو ہے وہ رشی ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن یہ کوشچن ہمارے پاس آیا تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ اس کی ہم نے ایک سائز نیلام کی ہے جس کو فٹوں کے حساب سے، مجھے تو نہیں پتا، مارکیٹنگ والوں کو پتا ہے، ہم اکثر جب ہمیں شکایت ملتی ہے تو ہم بھیجتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اب مزید پورے پاکستان میں یہ ایک جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر اسپیشل، میں نے پوری دنیا تقریباً دیکھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے ان جو ٹھیلے والے ہیں، ریڑھی والے، ان کے لیے علیحدہ ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی۔ اگر گورنمنٹ اس میں کر دے تاکہ یہ لوگ اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنا بزنس کر سکیں، روزی اپنی کما سکیں،
تو میرے خیال میں اگر سختی کرتے ہیں، ایک دفعہ ہٹا کے ٹیم جاتی ہے، اگر وہ واپس جاتی ہے تو پھر وہیں آ کے ریڑیاں لگ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہٹاتے رہیں، پارکوں کے سائڈیں صاف ستھری رہ جائیں۔ صحیح۔ اچھا سر، جشن بہاراں کرونا کی وجہ سے رکا، ٹھیک ہے، بہت اچھی تیاری تھی، لیکن اس کے بعد اب پی ایچ اے جو ہے اس کے کیا اقدامات ہوں گے آفٹر جو یہ آپ کا لاک ڈاؤن ہے، اور ملتان کی جو عوام ہے ان کے لیے مزید کیا پلاننگز لے کر آ رہے ہیں آپ؟ میں انشاءاللہ کل تک آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا، آپ کے روئی والے ہی اس کو کور کریں گے۔ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم نے اوپن ایک پھولوں کی نمائش کا بندوبست کیا ہے جشن بہاراں کو منانے کی۔ آج بھی میں نے 2-3 میٹنگز کی ہیں، لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو، ہم نے ایک دو بڑے پارک، ذکریہ پارک ہے، اس میں بڑے خوبصورت پھول سجائے ہوئے ہیں، لائٹنگ بھی لگائی ہوئی ہے۔ اب اس کو انشاءاللہ ہم پورے ملتان کو کوشش تھی ہماری، لیکن اس کو تو نہیں کر سکے، لیکن 2-3 روڈ ایسے ہیں جن کو سجا کے جشن بہاراں کے بورڈ آویزاں کریں گے، وہاں پھول لگائیں گے، لائٹنگ لگائیں گے۔ پھول لگ چکے ہیں، لائٹنگ آج تنصیب ہو رہی ہے، انشاءاللہ آج رات کو وہ فٹنگ ہو جائے گی لائٹس کی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا سر، تھوڑا سا ذرا وہ ویڈیو آپ بھیجیں گے، بہت اچھی بات ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کور بھی کریں گے، چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ آپ کی بہت ہیلدی ایفرٹس ہیں، میں آن سکرین اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہیلدی ایفرٹس ہیں آپ کی۔ یہ ذرا بتائیے گا سر کہ سرائکی ایک خاص وسیب اور پھر ایک ثقافت کے ساتھ، اور پھر ملتان کی اپنی ایک قدیم ثقافت ہے، اس کو لے کر آپ کیا کچھ پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو ریوائیو کیا جائے، جو نئی نسل ہے اس تک پہنچایا جا سکے، دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ ہماری خوبصورت ثقافت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، 5000 سال سے زیادہ پرانا ہمارا شہر ہے۔ اس کو ہم کمشنر صاحب کے ساتھ، اور دوسرا ہمارے جو وال سٹی کے انچارج ہیں ندیم قریشی صاحب، جو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں، اور دوسری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ عنقریب آپ کو ملتان کی وہی پرانی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ہم نے لاہور کے 1-2 محلے دیکھے، ہمارے دوستوں نے اس کو بڑا خوبصورت کیا۔ میں نے کمشنر صاحب سے بھی میٹنگ کی، جیسے ہم ادھر جشن بہاراں سے فری ہوتے ہیں تو ہم ان سے لاہور والی ٹیم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ملتان کے 1-2 محلے ہمیں وہ پرانی جو قدیم ہماری ملتان کی ثقافت ہے اس کو بھی اجاگر کریں۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ملتان کی وال سٹی، جہاں پاک گیٹ، حرم گیٹ، دہلی گیٹ، خونو برج سے ہوتے ہوئے اس سارے کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں۔ کام بڑی تیزی سے سٹارٹ ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ بھی خوشخبری انشاءاللہ ودن منتھ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح جنجوعہ صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، جاتے ہوئے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں؟ میرا میسج یہ ہے کہ ہم نے پھول اور یہ جتنے بھی ہم نے پارک سیٹ کیے ہیں، گرین بیلٹ سیٹ کیے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہے۔ اس میں برائے مہربانی گند نہ پھینکیں، اپنے گھر کا گند اٹھا کے لوگ ہمارے گرین بیلٹس پر پھینک کے جاتے ہیں، پارکوں میں بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے آتے ہیں تو وہیں کھانا کھاتے ہیں، وہیں چھلکے ڈالتے ہیں، وہیں خالی ڈبے روٹی کے پھینک کے جاتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ڈسٹ بن لگی ہے۔ اس ملتان کو جتنا خوبصورت رکھیں گے، ملتان کو کلین رکھیں گے، گرین رکھیں گے، آنے والی نسل کے لیے ہمارے لیے بہترین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے ملتان کو خوبصورت کریں، گرین کریں، کلین کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین پی ایچ اے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، اور پروگرام کے اختتام میں جاتے ہوئے ان سے میسیج لینا چاہیں گے ملتان کے شہریوں کے حوالے سے، ملتان کے عوام کے حوالے سے۔ کلین اینڈ گرین جو ملتان ہے اس کے منصوبے کو بہت ایکٹیولی اجاز جنجوعہ صاحب لے کر چل رہے ہیں۔ ملتان کے نوجوانوں کے لیے کوئی میسیج اگر آپ کے پاس ہو سر تو ضرور ہمارے اس پلیٹ فارم سے شیئر کیجیے گا۔ میں ملتان کے نوجوانوں سے اور ان بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پارکوں میں صبح آئیں، آپ واک کریں۔ اب بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کووڈ کی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں، اس سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پارکوں کا رخ کریں، واک کریں۔ مجھے امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ کو پارکوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ نوجوانوں کو چاہیے آئیں ہمارے ساتھ مل کے شجرکاری کریں۔ ملتان کے ویدر کو ہم کم سے کم گرمی، کیونکہ ملتان کی مشہوری یہی ہے گداؤ گرما گورستان، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ملتان کے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے، ہم تو تقریباً اپنی زندگی گزار چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ہمارا ہے، اور اس سے پیارا شہر مجھے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جب بھی واپس لوٹتا ہوں تو اپنے شہر کی مجھے کھنچ آتی ہے، میں یہیں واپس آتا ہوں۔ بہت شکریہ چیئرمین پی ایچ اے ملتان اعجاز جنجوعہ صاحب ہمارے آج کے مہمان، ان سے ان کی سیاسی زندگی سے لے کر پی ایچ اے ملتان جو ایکٹیویٹیز
کر رہی ہے اور جو ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے، بالخصوص کووڈ کے بعد جو جشن بہارہ کی صورتحال ہے اور جو لاک ڈاؤن ہے، موجودہ لاک ڈاؤن کے بعد جس طرح ہمیں اعجاز جنجوعہ صاحب نے بتایا کہ ملتان کا جو ذکریہ پارک ہے وہاں پہ پھولوں کی نمائش ہے، اور پھر جس طرح لاہور میں قدیم حویلی حکیم سجان سنگھ تھی، اسی طرز پر جو ملتان کے قدیم محلے ہیں ان کو بھی حرم گیٹ اور دیگر قلعہ جو ملتان کے ارد گرد کی جگہ ہیں ان کو ویسے ہی اسی طرز پر سجایا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا۔ یقیناً ملتان جو ہے وہ ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے اور پاکستان کی دنیا بھر میں ایک پہچان ہے، ایک شان ہے۔ سو ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے جہاں انتظامیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہیں ملتان کے رہائشیوں کو بھی اپنا ایکٹیو جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم سوال لیجیے اجازت، خدا حافظ۔